أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको आज की कुरान क्लास में खुशामदीद। और क्लास का बाकायदा आगाज़ हमें खूबसूरत दुआ और हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। रफ़ी अहमद शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि अल्लिमनी मा हुवा खैरुन इंदक। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मुझे सिखा दे जो तेरे नजदीक मेरे लिए बेहतर है। आमीन। और आज की हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी पढ़ दें। जी, हजरत अब्दुल्ला बिन अमरो बिन आस से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 10 आयात की तिलावत के साथ क़याम किया वो गाफिल बंदों में से नहीं लिखा जाएगा, और जिस शख्स ने 100 आयात की तिलावत के साथ क़याम किया वो अताअत गुजार बंदों में लिखा जाएगा, और जिस शख्स ने 1000 आयात की तिलावत के साथ क़याम किया वो बेहद्दो हिसाब सवाब पाने वालों में लिखा जाएगा। सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिर बाब फजल क़िराअतुल कुरान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकुमुल्लाह। अब एक छोटा सा इक़्तिबास है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं, कामयाब वही लोग हैं होंगे जो कुरान करीम के मातहत चलते हैं। कुरान को छोड़कर कामयाबी एक नामुमकिन और महाल अमर है। यह वाला अल-हकम रसूलुल्लाह से लिया गया है। और अब कुरान करीम की जब हमने क्लास शुरू की थी तो उसके आगाज़ में हमने ये देखा था कि अगर आप चाहते हैं कि अपना कुरान करीम का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करें तो आपने इन 3 बुनियादी चीज़ों की तरफ हमेशा तवज्जो रखनी है। जिनमें से सबसे पहले ज़िक्र हुआ था कि आपने तिलावत के दौरान जो एक-एक हर्फ अल्फाज़ के अंदर मौजूद है उसका आपने हक अदा करना है। या अगर वो तफ़ख़ीम वाला हर्फ है या तरकीक है या गुन्ना वाला हर्फ है, एक तो आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। लेकिन आपने जो हर्फ लिखा हुआ है उसको एक हर्फ के साथ दूसरे हर्फ के साथ तब्दील नहीं करना। फिर हमने देखा था कि इन हरूफ के ऊपर जो इलामात और हरकत हैं, आप उनका ख़्याल रखना है कि आपने उसको कितना लंबा करके अदा करना है, कितना छोटा करके अदा करना है। और फिर ये है कि जो अरबी हरूफ की सिफ़ात है, आपने उनका ख़्याल रखना है। तो ये जो था कि हर एक हरफ को उसकी हरकत और इलामात के मुताबिक लंबा और छोटा करके पढ़ना है। तो इसके ऊपर मेरे से किसी ने सवाल किया था कि आप जो ज़ोर देते हैं कि इशबाइया हरकत को 2 सेकंड लंबा करके पढ़ना चाहिए, और जब हम आम तिलावत सुनते हैं तो उस वक़्त तो इतना लंबा नहीं किया जाता, अमूमन हमने देखा है। तो उस पे मुझे फिर ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इसके ऊपर भी एक लेसन जो सबक है वो बना दें हम, ताकि लोगों की इसकी वज़ाहत हो जाए कि तिलावत करने के भी मुख्तलिफ अंदाज़ हैं और किस तरह हर एक अंदाज में तिलावत भी लंबी और छोटी हो जाती है। तो इसके ऊपर भी मैंने आज का लेसन एक छोटा-सा मैंने कहा इसका भी तारुफ़ साथ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके इल्म में ये होना चाहिए कि जो हरूफ के ऊपर इलामात और हरकत होती हैं उनको हम इन 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में हम देख सकते हैं कि एक हरकत के मुताबिक किन अलामात को आपने पढ़ना है और 2 हरकत के मुताबिक आपने किन हरकत को पढ़ना है और 3 से 4 हरकत
تک کن علامات کو آپ نے دیکھنا ہے اور ادا کرنا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک فتح کسرہ دمہ جو بنیادی حرکات ہیں ان کو آپ نے ایک حرکت کے طور پہ پڑھنا ہے. جب ہم ایک حرکت کے طور پہ کہتے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ ہمیں کیا پتا کہ وہ ایک حرکت کیا ہے. تو اس لیے پھر ہم جو منیمم ٹائم سکیل میں ہے 1 سیکنڈ، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ایک حرکت کو 1 سیکنڈ کے طور پہ ادا کرنا ہے. جیسے ایک آپ کسی کے ایسے ڈاٹ لگائیں تو جتنا وقت وہ ڈاٹ لگانے میں لگتا ہے تو وہی ایک حرکت ہے. تو پھر آپ نے بعض علامات و حرکات ایسی ہیں جو آپ نے پھر حروف کو 2 حرکات کے برابر ادا کرنا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ مد اصلی ہیں، حروف المدہ ہیں، الف واو یا اشباعیہ حرکات ہیں. آپ نے ان کو وہ جہاں بھی حروف کے اوپر آئیں تو پھر آپ نے ان کو 2 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے. اور پھر اگر آپ یہ جو ٹلڈا شیپ مد ہے جس کو چھوٹی مد کہتے ہیں اور مد صغیر بھی کہتے ہیں، یہ جس حرف کے اوپر آئے تو آپ نے اس کو 3 سے 5 حرکات کے برابر پھر لمبا کر کے ادا کرنا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی تلاوت کر رہے ہیں. آگے میں اس کا تعارف آئے گا تو پھر یہ چیز آپ کو سمجھ آئے گی کیوں لکھا ہوا ہے 3 سے 5 حرکات. اور اسی طرح 4 سے 6 حرکات بھی منیمم آپ نے 4 سیکنڈ تک، اور یہ بڑی مد جو ہے اس کو 6 سیکنڈ تک لمبا بھی کھینچ کے ادا کر سکتے ہیں. تو یہ تو 4 بنیادی جو چیزیں ہیں یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں نے کس حرف کو ایک حرکت کے طور پہ ادا کرنا ہے اور کس حرف کو میں نے 2 حرکات کے برابر ادا کرنا ہے، اور کہاں میں نے 3 اور 4 حرکات کے برابر کھینچ کے اس حرف کو ادا کرنا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہمیشہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے. تو اب یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ اس کی جو پڑھنے کی ہماری رفتار ہے اس کو دیکھا جائے تو 3 بنیادی طور پہ 3 مختلف مراتب میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں ہم تجوید کے قواعد کے روح سے. سب سے پہلا تو ہے تحقیق، اور پھر ہے تدبیر، اور پھر ہے حذر. یہ 3 انداز سے آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو ان کو ہم اگر ان کی ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں تو سب سے پہلے اگر تحقیق دیکھیں تو تحقیق سے مراد یہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن کریم کا وہ طریق جس میں آپ نے ایک ایک حرف کو تمام عربی قواعد اور ان کی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے اونچی آواز میں خوب نکھار کر اور آہستہ آہستہ اور واضح انداز میں پڑھنا ہے. اس کو تحقیق کہتے ہیں. تحقیق کے انداز میں آپ نے پڑھنا ہے. جہاں بھی آپ نے لمبی آواز کے ساتھ قرات کے ساتھ حسن قرات کے ساتھ جب بھی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ہے تحقیق سے کے مطابق تلاوت کرنا. اور جیسے ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے علمی مقابلہ جات بھی ہوتے ہیں، تلاوت کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، تو وہاں آپ دیکھتے ہیں بڑی قرات کے ساتھ لوگ لمبی تلاوت کرتے ہیں. یا جو اجتماعات یا جلسہ سالانہ وغیرہ پہ بھی جو تلاوت ہوتی ہے وہ اسی مرتبہ کے تحت آتی ہے کہ تحقیق کے زمرے میں. اور دوسرا یہ تو ہو گیا آپ نے جو آہستہ آہستہ تلاوت کرنی ہے. اور پھر اس سے جو ہے کہ حذر میں یہ ہے کہ آپ نے وہ جو قواعد کو تو مد نظر رکھنا ہے، اونچی آواز میں پڑھنا، لیکن ذرا تیز انداز میں پڑھا جائے. لیکن یہ چیز آپ نے نہیں، اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا. تیز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے حروف کے جو ان کی حرکات ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھنا. وہ آپ کے ہمیشہ مد نظر رہیں کہ کہاں بنیادی حرکات ہیں، کہاں اشباعیہ حرکات ہیں. وہ ان کا فرق جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے. اور جہاں پہ کون سی حرکت کو آپ نے کم لمبا کر کے پڑھنا ہے، کون سی حرکت کو زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہے، کون سی علامات ایسی ہیں جہاں پہ اور زیادہ آپ نے لمبا کر کے جیسے مدات آتی ہیں تو آپ نے وہاں اور لمبا کر کے پڑھنا ہے. تو اس کی مثال آپ کے سامنے ہوتی ہے جب ہم نماز تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو جو حفاظ قرآن نماز تراویح میں تلاوت فرماتے ہیں وہ اس کیٹیگری کے اندر آتی ہے حذر میں.
اور پھر ان دونوں کے درمیان تحقیق اور حضرت کے درمیان میں جو تلاوت آتی ہے اس کو کہتے ہیں تدبیر، کہ نہ تو آپ بہت تیز انداز میں پڑھ رہے ہیں نہ بہت آہستہ انداز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن درمیانے انداز میں تمام قواعد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اونچی آواز میں جو آپ تلاوت کرتے ہیں اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ جیسے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امام مغرب فجر مغرب اور عشاء کی نماز میں جب اونچی آواز میں تلاوت کرتے ہیں تو وہ جو تلاوت ہم اس کو اس کیٹیگری میں لا سکتے ہیں تدبیر میں۔ لیکن جو ترتیل ہے ان تینوں انداز کا جو مجموعہ ہے ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں تو وہ ترتیل القرآن تلاوت ترتیل کے اندر آتی ہے، کہ جو تینوں مراتب اوپر ابھی بیان ہوئے تحقیق تدبیر اور حذر، اس تینوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے تلاوت کا ایک دیکھیں کہ درمیانہ جو ہے نکالے طریقہ تو وہ ہے ترتیل۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں اس کا ارشاد بھی ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو، کہ جہاں آپ نے نہ تو بہت تیز تلاوت کرنی ہے نہ آپ نے بہت آہستہ تلاوت کرنی ہے، اور تمام علامات حرکات اور تجوید کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ قرآن کے جو ہے نا سارے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت قرآن کریم کرنی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ترتیل، جہاں تینوں کی صفات پائی جائیں، تینوں جو اوپر بیان ہوئی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ہمیشہ کوشش کریں جب بھی تلاوت کریں تو ترتیل کے قاعدے کو مد نظر رکھیں، کہ نہ تو آپ زیادہ تیز پڑھ رہے ہوں نہ زیادہ آہستہ پڑھ رہے ہوں۔ اس کو اگر میں آپ کو ایک چارٹ کی صورت میں دکھاؤں تو وہ اس طرح بنتا ہے کہ جتنا آپ تیز پڑھیں گے تو یہ ہاریزونٹل یہ ہے کہ اور جتنا آپ وقت زیادہ لگے گا تو آپ وہ دیکھیں کہ تحقیق میں اگر کے انداز میں پڑھ رہے ہیں تو زیادہ وقت آپ کا لگ رہا ہے اور آپ آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ جب تھوڑا سا درمیانے انداز میں پڑھیں گے تو آپ کا وقت کم لگے اور تھوڑا اس سے تحقیق سے کم لگے گا اور آپ کے پڑھنے کی رفتار تھوڑی تیز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جب آپ حضر میں جاتے ہیں تو آپ کے پڑھنے کی رفتار اور ان دونوں کے مقابلے میں اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور پڑھنے کا دورانیہ اتنا ہی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس انداز میں تلاوت کر رہے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں جس انداز میں کر رہے ہیں اس کو پوری دوران تلاوت پر اسی کو مد نظر رکھیں، کہ یہ نہ ہو کہ کہیں تو آپ فتح کسرہ دمہ کو آپ 1 سیکنڈ کے طور پہ پڑھ رہے ہوں اور یا اشباعیہ حرکات کو 2 سیکنڈ کے طور پہ پڑھ رہے ہوں، کہیں آپ اس کو ایک دم تحقیق کے انداز میں لے کے اور لمبا انداز میں پڑھنا شروع کر دیں۔ تو ان تینوں کا جو ایک نچوڑ درمیانہ راستہ مین ہے وہ ہے ترتیل، کہ جس میں تحقیق پڑھنے کے انداز کی بھی خوبی ہے، تدبیر پڑھنے کے انداز کی بھی خوبی ہے اور حذر پڑھنے کے انداز کی بھی خوبی ہے۔ تو اس لیے ترتیل القرآن کا حکم قرآن کریم میں بھی ہے کہ جب بھی آپ تلاوت کریں تو ترتیل کے ساتھ کریں۔ تو یہ تو تھا اس کا کہ آپ 3 مختلف انداز میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح کی تلاوت آپ کی ہوگی اس پہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا آیت پڑھنے کا یا الفاظ پڑھنے کا دورانیہ بھی اسی طرح پھر زیادہ یا کم اسی ہو جاتا ہے جس قسم کی آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا سوال اٹھا تھا اس لیے میں نے کہا کہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ لیکن اب آج کا جو اگلا لیسن ہے وہ اس سے تعلق رکھتا ہے تنوین کا، جو سبق ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا۔ تنوین کہتے ہیں نون کی آواز کو نون ساکن کی آواز کا پیدا ہونا۔ تو تنوین بیسیکلی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی کسی حرکت کے اوپر حرف کے اوپر یہ 2 زبر آئیں یا 2 زیر آئیں یا 2 پیش ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تنوین والا حرف ہے یا منون حرف ہے۔ اور ان کو پڑھتے وقت نون ساکن کی آواز آتی ہے۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ تنوین جو ہے نا وہ ہمیشہ حرف کے آخر پر آتی ہے،
اور یہ ایک جو حرکت ہوتی ہے وہ بنیادی حرکت ہوتی ہے، اور جو اس کے ساتھ دوسری اوپر حرکت ہوتی ہے وہ بیسیکلی نون ساکن کی آواز ہوتی ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے ہے کتابن، یہ دو جو زبر اوپر دیے گئے ہیں یہ آواز پیدا کرتا ہے بن. تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک با کے اوپر فتح ہے، جو اوپر دوسری فتح کی طرح کی ایک اور ہے، وہ اصل میں یہ نون ساکن ہے، چھپا ہوا نون ساکن. تو قرآنی جو انداز لکھنے کا ہے اس میں پھر یہ نون ساکن علیحدہ سے نہیں لکھا جاتا، اس کو آپ نے اس طرح دو تنوین، دو زبر یا دو پیش یا دو زیر کے انداز میں لکھ دیتے ہیں. تو جو پڑھنے کا انداز ہے تو پھر آپ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کتابن، یہ دو زبر ہوں یا دو پیش ہوں تو پھر آپ کتابن، اگر دو زیر لکھی ہوئی ہیں تو آپ اس کو کہیں گے کتابن. تو یہ فرق ہے کہ یہ جو ایک حرکت بنیادی حرکت ہے اور اس کے ساتھ نون ساکن کی آواز ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نون ساکن کی بیسیکلی تنوین کی آواز نون ساکن ہے. یہ چیز اگلے لیسن اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تو اگلا جو لیسن آج کا ہے نون کتنی کا، وہ پھر آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. تو نون کتنی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو دو متحرک حرف اور ساکن حرف دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، یا متحرک اور مشدد حرف یا متحرک اور ساکن حرف دونوں کو ملاتے ہیں، یہاں پہ ملا سکتے ہیں جس کو وصل بھی کہتے ہیں. لیکن دو ساکن حروف کو کبھی بھی آپ ملا کر نہیں پڑھ سکتے، ہمیشہ ساکن اپنے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر ہی پڑھا جا سکتا ہے. تو اگر قرآن کریم میں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے آخر پر تنوین اگر ہو اور اس کے آگے جو دوسرا لفظ حمزۃ الوصل کے ساتھ ہو اور حمزۃ الوصل کے بعد والا جو حرف ہے وہ ساکن ہو، تو پھر ایسی ایک سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ جو تنوین کی جو نون ساکن ہے اس کو پھر آپ اگلے حرف کا جو نون ساکن ہے ان کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھ سکتے. یہ ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ساکن حروف نہ تو اپنے طور پہ ادا ہو سکتے ہیں، نہ وہ دو ساکن حروف آپس میں ادا ہو سکتے ہیں. ساکن حروف ہمیشہ اپنے سے پچھلے متحرک حروف کے ساتھ ملا کر ہی ادا ہو سکتے ہیں. اب یہ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ و نا دا نو ہن، یہ ہن جو ہے نا ہا کے اوپر ہے دو تنوین. تو یہ ہن اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ تنوین جو ہے اس کا مطلب ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ایک دفعہ ہا کے اوپر دمہ ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری دمہ الٹی پیش پڑی ہوئی ہے وہ بیسیکلی چھپا ہوا نون ساکن ہے. تو یہ جو نو ہن ہے تو یہ اس طرح ہے، ہا دمہ کے ساتھ اور نون ساکن. اور پھر یہاں پہ دیکھیں کہ اگلا جو لفظ ہے اس میں یہ حمزۃ الوصل ہے، مطلب کہ بغیر کسی حرکت کے الف آ رہا ہے، اور اس سے آگے با ساکن ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ نو ہن میں نون ساکن ہے اور اگلا یہاں پہ با ساکن ہے. تو یہ ایک مشکل صورت پیدا ہو گئی کہ دو ساکن آوازیں آپس میں نہیں ہم اس کو ادا کر سکتے. تو اس مشکل کو دور کرنے کے لیے ہمارے لیے نون کتنی ایک چھوٹا سا نون جو ہے نا وہ بیچ میں لکھ دیا جاتا ہے. تو وہ نون جو لکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نون کتنی، اور وہ نون کتنی ہمیشہ کسرہ کے ساتھ ہی ادا ہوتا ہے. تو وہ اب یہاں پہ جو مشکل پیش آئی تھی ہمیں نون ساکن اور با ساکن کو پڑھنے میں، تو وہ پھر ہم اس کی بجائے ہم اس کو پڑھیں گے وَنَادَا نُوحُ نِبْنَهُ، نُوحُ نِبْنَهُ. تو یہ مشکل پھر وہ آسان اس طرح ہوئی نون کتنی کی وجہ سے. تو یہ جو چھوٹا سا نون دائرے کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں نون کتنی. اب اس کی جو مختلف جو آگے چیزیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی نون کتنی کے حوالے سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میں نے اچھی طرح ایکسپلین کر دیا کہ آپ کے لیے کہ نون کتنی ہوتا کیا ہے اور وہ کیوں لکھا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی نون کتنی ہمیشہ جی وعلیکم السلام. سوری میں بیچ میں کافی
کہنا تھا کہ جو آپ نے پہلے وہ بتایا تھا نا تحقیق تدویر اور حدر کا، اس کی وہ جو پکچر تھی وہ پھر اینڈ پہ دوبارہ اس کو دکھا دیں. یہ نہیں وہ جو شروع میں یہ جہاں جہاں پہ ان کی یہ جو الگ الگ سے ان کا تھا نا کہ کیا کیا اچھا ڈیفینیشن کے ساتھ جو تھی. یہ جی یہ جی یہ تحقیق سے مراد تلاوت قرآن کریم کا وہ طریق جس میں ایک ایک حرف کو تمام عربی قواعد اور صفات الحروف کو مد نظر رکھتے ہوئے اونچی آواز میں خوب نکھار کر آہستہ آہستہ اور واضح انداز میں پڑھنا، اس طریق کو تحقیق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی تدویر کا میں نے دیکھنا تھا. اور حضر کا یہ ہے کہ جو آپ تیز پڑھتے ہیں اونچی آواز میں ہو، یہ ہے کہ اونچی آواز میں پڑھ رہے ہوں، تمام قواعد کو مد نظر رکھ رہے ہوں، تمام حرکات کو مد نظر رکھ رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں. لیکن آپ کی جو پڑھنے کے انداز ہے وہ تیز ہے تو اس کو حدر کہتے ہیں. اور ان دونوں کے درمیان، تحقیق اور حدر کے درمیان جو پڑھنے کا انداز ہے اس کو تدویر کہتے ہیں. اور جو تینوں کا مجموعہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ پھر ترتیل ہے پڑھنے کا قرآن کریم. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. اچھا، اب میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ نون کتنی کا وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی نون کتنی مختلف صورتوں میں 14-15 صورتوں میں قرآن کریم میں یہ نون کتنی آیا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں بھی نون کتنی آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نون کتنی سے پچھلے والا حرف بیسیکلی تنوین والا حرف ہے، یا تو اس پہ دمہ کی تنوین ہے یا فتح کی یا کسرہ کی تنوین ہے. تو آواز نہیں آ رہی آپ کی ہمارا صاحب. نہیں آواز نہیں آئی. دیکھیں کنیکشن دیکھ لیں، تار تور کا کوئی وائر. اب آواز آ رہی ہے رفیع صاحب؟ جی اب آ رہی ہے. جی اب آئی ہے. چلو میں معذرت چاہتا ہوں، پتہ نہیں ہمارے کیا ہو. اچھا، یہ میں بتا رہا تھا کہ نون کتنی جہاں بھی قرآن کریم میں آیا ہے آپ کے ذہن میں فوراً یہ خیال آ جانا چاہیے کہ یہ نون کتنی جو آیا ہے اس کے دائیں طرف والا جو لفظ ہے وہ تنوین کے ساتھ ہے، اور نون کتنی کے بائیں طرف والا جو لفظ ہے وہ حمزۃ الوصل کے ساتھ ہے، اور اس کے حمزۃ الوصل کے بعد پہلا حرف جو وہ ساکن ہے. یہ نشانی ہے، یہاں پر ہی نون کتنی آئے گا. جہاں پہ یہ دو شرائط پوری ہو رہی ہوں گی وہاں پہ نون کتنی آئے گا، کیونکہ وہاں پہ مشکل پڑھنے کی آتی ہے، دو ساکن حروف کو اکٹھا ملا کر نہیں پڑھ سکتے، تو اس وجہ سے نون کتنی آتا ہے. تو اب میں نون کتنی بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نون کتنی ہمیشہ دو الفاظ کے درمیان میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور نون کتنی یا نون صغیرہ دو الفاظ کو ہمیشہ اس وقت ہی پڑھتے ہیں جب آپ نے دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے. نون کتنی آپ نے صرف اس وقت پڑھنا ہے جب آپ دو الفاظ کو ملا کر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور نون کتنی ہمیشہ کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کبھی اس کو آپ نے دمہ یا فتح کے ساتھ نہیں پڑھنا، ہمیشہ کسرہ کے ساتھ. بعض قرآن کریم میں نیچے کسرہ کی علامت لگی ہوتی ہے، بعض قرآن کریم میں صرف نون بغیر کسی حرکت کے ایسے لکھا ہوتا ہے. وہ آپ کو پتا کہ یہ نون کتنی ہے اور ہمیشہ کسرہ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ نون کتنی سے قبل اگر کسی لفظ کے آخر پر الف مدہ ہو تو نون کتنی کی ادائیگی کرتے وقت الف مدہ کو ادا نہیں کرتے، اس سے پہلے والی جو فتح کی علامت ہے صرف اس کو پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ نے نون اس لفظ کے اوپر وقف کر رہے ہیں تو پھر آپ نے الف مدہ کو ادا کرنا ہے.
ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. نون کتنی سے پہلے اگ والا حرف اگر الف مدہ اینڈ پہ آ رہی ہے تو آپ نے اس کو ملاتے وقت نہیں پڑھنا، جبکہ مطلب کہ جب نون کتنی کو ادا کرنا ہے الف مدہ کو آپ نے نہیں پڑھنا. ابھی میں آپ کو اس کی مثال بھی دکھاؤں گا. لیکن جب آپ نے نون کتنی ڈراپ کرنا ہے، مطلب کہ پچھلے حرف پر آپ نے وقف کر لیا، تو پھر آپ نے اس الف مدہ کو ادا کرنا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ تلاوت قرآن کریم کا آغاز کبھی بھی نون کتنی سے نہیں کیا جاتا. بعض دفعہ آپ بعض مثال میں آپ دیکھیں گے کہ نون کتنی لکھا ہوتا ہے، آیت دو الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ان میں آیت کا نشان بیچ میں ہوتا ہے. تو اگر تو آپ نے وقف کر لیا پہلے تنوین والے حرف کے اوپر، تو جب آپ اگلی آیت کے نشان کے بعد آیت کا جو نئی آیت ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں تو وہاں نیچے چھوٹا سا نون کتنی لکھا ہے، اس وقت پھر آپ نے نون کتنی ادا نہیں کرنا. وہاں پھر حمزۃ الوصل کا قاعدہ آپ نے لگے گا، آپ نے اگلی آیت کو حمزۃ الوصل کے قاعدے کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. اور یہ نون کتنی ہمیشہ ہمارے جو انڈو پاک میں چھپنے والے قرآن کریم ہے ان میں لکھا ہوتا ہے. بعض جو عربی مصحف ہیں اس میں یہ نون کتنی لکھا نہیں ہوتا. تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ عربی جاننے والے یا جن کی عربی زبان ہے ان کو پتا ہے کہ یہاں اس یہ والے لفظ کے اوپر تنوین ہے اور اس کو آپ نے اگلا حرف جو ہے حمزۃ الوصل کے بعد ساکن ہے اس کو کیسے ادا کرنا ہے. تو وہ ان کی ایک روٹین میں وہ اس کو ادا کرتے ہیں. اگر نہیں بھی لکھا یا لکھا ہوا ہے تو آپ کو قاعدے کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا یہاں پہ قاعدہ ہے اور آپ نے اس کو کیوں نون کتنی کو پڑھنا ہے. اب یہ مثالیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ جیسے یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے لومزہ. اگر آپ یہ آیت بھی کا چھوٹا سا بیچ میں نشان ہے. اب اگر آپ نے اگلی آیت کو پڑھنا ہے تو آپ اس کو پھر نلازی کر کے نہیں پڑھ سکتے. تو یہ بیسیکلی ہے لومزہ تن. تو وہ تن کی تنوین جو ہے، اور آگے دیکھیں کہ الف حمزۃ الوصل ہے اور لام مشدد ہے. تو لام مشدد کا مطلب ہے کہ پہلا لام ساکن ہے اور دوسرا لام فتح کے ساتھ ہے. تو وہی بات یہاں پہ آ گئی کہ تن کا جو نون ساکن ہے، لام کا جو لام مشدد میں جو لام ساکن ہے وہ دونوں ادا نہیں ہو سکتے. اس لیے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے یہاں پہ چھوٹا سا نون لگا دیا گیا ہے جس کو نون کتنی کہتے ہیں. تو آپ تو یا تو اس کو پڑھیں گے اس طرح لومزتی نلزی، کٹھا پڑھ رہے ہیں لومزتی نلزی، تو تب آپ اس کو کسرہ کے ساتھ نون کے ساتھ پڑھ لیا. لیکن اگر آپ نے پہلی آیت میں وقف کر لیا تو پھر آپ نے لومزہ ہا کو ساکن کر دیا، تو اگلی آیت کو پھر الزی کر کے پڑھنا ہے. کیونکہ حمزۃ الوصل کا آپ کو پتا ہے کہ جب بھی حمزۃ الوصل کے بعد لام ہو تو ہمیشہ الف کے اوپر فتح آتی ہے. تو آپ نے پھر الزی کر کے اس کو پڑھنا ہے. اور دوسری مثال جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ یہ ہے، یہ دیکھیں کہ لہوا الف مدہ یہاں پہ ہے ایسے، ٹھیک ہے، لہوا. لیکن اگر آپ اس کو قانون کٹھا پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھیں گے لہوا نن فدو، لہوا نن فدو. یہ نون کو کسرہ کے ساتھ اور اس نون ساکن کے ساتھ آپ نے ملا کر پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ کو یہاں پہ وقف کرنا پڑ گیا تو پھر آپ اس کو اس والے الف کو پھر آپ پڑھیں گے لہوا، یہاں اس طرح کریں گے. اور اگلی جو آپ کے مثال ہے وہ حمزۃ الوصل کو پھر آپ نے نون ساکن کو یہ نون کتنی کو بھول جانا ہے، پھر اس کو یہاں سے نہیں پڑھنا، پھر آپ نے الف حمزۃ الوصل کے اوپر حرکت لگا کے قاعدے کے مطابق تو پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کوئی پڑھنا چاہے گا یہ آیات وقف کے ساتھ اور وقف کے بغیر؟ دیکھوں کہ کوئی اب 5328 آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا یہ دیکھیں، اب یہ اصل میں ہے، یہ کیا ہے، جمیعاً لفظ ہے، لیکن یہاں پہ
اللہ پھر وہی آ گیا کہ آگے لام مشدد ہے جو اس میں پہلا لام ساکن ہے، تو ہم دو نون ساکن اور لام ساکن کو اکٹھا نہیں پڑھ سکتے، تو یہاں پہ اس آیت میں پھر یہ نون کتنی بیچ میں آ گیا. تو اب آپ نے اس کو آیت کو پڑھنا ہے ایک دفعہ ملا کر اور ایک دفعہ یہاں پہ وقف کر کے. تو اور اسی طرح یہاں پہ دیکھیں نون ساکن یہ بیسیکلی ہے بھی غلامن، اور آگے نون ساکن ہے. تو پھر آپ نے مجھے پڑھ کے ایک دفعہ اکٹھا پڑھنا ہے یہاں تک، پھر ایک دفعہ آپ نے یہاں وقف کرنا ہے اور پھر آگے اس کو حمزۃ الوصل کے ساتھ پڑھنا ہے. چلیں پلیز پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض قل یہاں پہ جب آپ نے اکٹھا پڑھا تو پھر آپ نے صرف اس فتح کو ادا کرنا ہے، جمیعاً الذی، صرف ایک حرکت یہاں پہ، اور ادھر نلذی یہاں بھی ایک حرکت، اور زی حروف المدہ کے طور پر. ٹھیک پڑھا آپ نے؟ اب آپ وقف کریں. جی. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض اب یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیّا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیّا. جہاں پر جو لا لکھا ہوا تھا نا، آپ نے یہاں یا رک کے تو آگے لم نج اللہ سے شروع کر لیا. آپ یہ کر سکتی تھی کہ یعنی اگر کوئی بات نہیں، لا پہ اگر سانس ٹوٹ گیا ہے، ممکن ہے کہ ٹوٹ جائے تو، لیکن یہاں سے اسم ہو یا سے شروع کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، جہاں سے کوئی باقاعدہ فکرہ شروع ہو رہا. باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے دونوں جگہ. چلیں شکریہ بہت بہت. اب اگلا جو ہمارا آج کا سبق ہے رفیع صاحب بتائیں گے کلکلہ کی ادائیگی کے بارے میں. جی جزاک اللہ مولانا صاحب. تو ہم بات کرتے ہیں کلکلہ کی ادائیگی کے متعلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلکلہ کلکلہ کے معنی ہیں حرکت دینا، ہلانا، جنبش دینا. اور جن حروف میں یہ خاصیت یا کیفیت پائی جاتی ہے ان کو حروف کلکلہ کہتے ہیں. حروف کلکلہ 5 ہیں: قوف، تو، با، جیم، دال. اور یہ حروف جب بھی اصلی یا عارضی سکون کی علامت کے ساتھ آئیں تو پھر اپنے مخرج پر ہلکی جنبش کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں قاف پر سکون کے 5 حروف پر، قاف، تا، با، جیم، دال، ان 5 پر سکون کی علامت ہے. تو جب بھی ان سے پہلے حرف پر فتح، کسرہ یا دمہ کی علامت ہوگی تو پھر یہ کلکلہ ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ قاف کو کلکلہ کرنا ہو تو اق، اق، ات، اب، اج، اد. اسی طرح ایک فتح، کسرہ، دمہ تینوں میں سے کوئی بھی علامت ہو تو یہ ہلکی سی جنبش ہوتی ہے. یعنی اق ایسے اسٹرانگ نہیں پڑھنا، ات ایسے نہیں، جنبش ہوگی ہلکی سی. حروف کلکلہ کو یاد رکھنے کے لیے ایک فارمولہ بنایا گیا تاکہ آپ کو جلدی سے یاد ہو جائیں، یعنی کتب و جد. اب ان کے جو حروف ہیں جن سے یہ لفظ بنے ہیں 2، دیکھیں تو قوف، تو، با، جیم، دال، 5 حروف ان 2 الفاظ میں آ گئے تو آپ کو زبانی یاد کرنے میں آسانی رہے گی. اور جب بھی تلاوت کریں گے تو ذہن میں فوری طور پہ یہ بات آ جائے گی کہ یہ 5 حروف میں سے اگر کوئی حرف ہے تو یہ حروف کلکلہ میں سے ہے کہ نہیں اور کلکلہ کرنا ہے. اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ حرف دود ہے جو، کیونکہ یہ دال اور ہے، یہ دال، یہ دود،
یہ تھک لیٹر ہے، اس پہ جو دعات ہے اس پہ کلکلا نہیں ہوگا، یعنی ید نہ ہو، ید حکون، اس کو سٹرانگ پڑھیں گے، دعات اپنی جگہ سے ہلے نہیں، ید حکون۔ تو آگے اس کے متعلق دیکھتے ہیں مزید۔ کلکلا کی ادائیگی کے لیے ان حروف کا ساکن ہونا شرط ہے، جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ ان حروف پر لازمی طور پر سکون کی علامت یعنی جزم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی لفظ کا آغاز کلکلا حروف سے نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی حرف پر جزم ہو ان پانچوں میں سے اور وہاں سے اس کا لفظ شروع ہو رہا ہو، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ الفاظ کے درمیان میں اگر یہ حروف کسی حرکت کے ساتھ آئیں، یعنی فتح کسا دمہ کے ساتھ، تو پھر بھی ان پر کلکلا نہیں ہوگا۔ یعنی کلکلا کے لیے صرف یہی شرط ہے کہ ان پر جزم یا سکون کی علامت ہو اور اس سے پہلے حرف پر فتح کسرہ دمہ یعنی زیر زبر یا پیش ہو۔ اور کلکلا حروف کی ادائیگی میں بھی تفخیم یا ترقیق آواز کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ لیٹر جیسے قاف تھک ساؤنڈ ہے، لیٹر ہے، تو تھک ساؤنڈ ہے، تھک لیٹر ہے، با تھن ہے، جیم تھن ہے، دال تھن ہے۔ تو یہاں بھی جب ملا کے پڑھیں گے، کلکلا کریں گے تو باریک اور موٹی آواز کا خیال رکھا جائے گا۔ کلکلا کی آواز ساکن اور متحرک حروف کے درمیان کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی کلکلا والے حرف کے بعد والے ساکن حرف پر کلکلا نہ ہو۔ مثال کے طور پر القدر یعنی قدر، ایسا نہ ہو قدر، القدر، القدر۔ اور بعض دفعہ جو غلطی ہوتی ہے القدر، یعنی دال پر سکون کی علامت کو فتح کے ساتھ چھوٹا سا پڑا جاتا ہے، تو یہ بڑی احتیاط کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ دال پر سے آواز سلپ ہوگی، پہلے کلکلا ہوگی، ساتھ ہی را پڑ جائے گی، القدر۔ تو آگے چلتے ہیں مزید، اس کے لیے دیکھ لیتے ہیں آپ۔ حروف کلکلا پر وقت کی صورت میں ادائیگی میں ایسی سختی پیدا نہ کریں کہ حرکت یا تشدید کا احساس ہو، یعنی حضور سے زیادہ بھی اس کو جنبش نہ دے۔ حروف کلکلا کی ادائیگی کرتے وقت مخرج پر ہلکی جنبش کو ظاہر نہ کرنا ایک غلطی ہے، یعنی اگر کلکلا والا حرف ہے اور وہاں جنبش محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کلکلا نہیں ہوا۔ تو اسی طرح ساکن حرف کو مشدد یا پھر متحرک حرف کی طرح ادا کرنا بھی غلطی ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے۔ مثلا لکنود، اگر ہم کہیں لکنود تو یہ اوپر سٹرس آ گیا تو شدید ظاہر ہوئی پڑھنے میں، تو لائٹ یعنی لائٹ سائڈ کو ہلکی سی جنبش دی جاتی ہے، لکنود۔ اسی طرح لشہید، تو یہ نہ ہو لشہید، یعنی آواز دوبارہ اٹھے نہیں، اس کی نہ سٹریس ہو نہ اس کی فتح بنے، یعنی دونوں غلطیاں ایک ہی ٹائم پہ ہوتی ہیں۔ جیسے لشہید، یعنی دال پر فتح بھی آئے گا اور تشدید بھی ہوگی، تو یہ کلکلا نہیں ہوگا۔ البروج، تو اگر ہم پڑھیں گے البرو، یہ مثال ہے کہ اگر اس کلکلا والے حرف پر سکون کی علامت نہیں ہے تو پھر کلکلا نہیں ہوگا، البروج۔ لیکن اگر وقف ہو رہا ہو تو پھر کلکلا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جب وقف کی صورت میں آخری حرف پر اگر فتح کسرہ دمہ ہے کلکلا والے حرف پر تو پھر وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا، تو وہاں پھر کلکلا ہو جائے گا۔ مثلا البروج، اگر کنٹینیو پڑھ رہے ہیں درمیان میں لفظ ہے تو رکنا نہیں ہے، تو پھر البروج، جھٹکا بھی نہ ہو، تو 1 سیکنڈ کا صرف فتح کی آواز ہو۔ کلکلا کی ادائیگی ہم آواز حروف کے درمیان فرق کرنے میں بھی ممد و معاون ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ ہم آواز حروف میں، اب یہ دیکھیں یہاں پر پہلے 2 نقطوں والا قاف ہے، پھر کش والا کاف ہے۔ پہلا قاف تھک ہے اور دوسرا کاف باریک آواز میں اور کلکلا بھی نہیں ہے، 2 چیزیں ہیں، باریک بھی ہے اور کلکلا بھی نہیں ہے یہ یہاں پر۔ آگے پھر تو ہے، وہ تھک لیٹر ہے، تھک ساؤنڈ ہوگا اور سکون کی علامت ہے، جزم کی علامت ہے تو کلکلا ہوگا۔ لیکن تا جو ہے 2 نقطوں والا وہ
حروف کلکلا جو 5 حروف ہیں قوف تو با جیم دال ان میں سے نہیں ہے تو یہاں کلکلا نہ ہو. یہ اکثر غلطی ہوتی ہے. ان پوائنٹس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا تلاوت کے دوران. جیسے اک، جب بھی تھک لیٹر سے پہلے موٹی آواز والے حرف سے پہلے حرف پر فتح آ جائے تو پھر موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اک. تو دوسرا اک، ایک تو باریک، نمبر 2 جنبش کوئی نہیں اس میں. اک یعنی لاک کر دیں. سمجھے کہ آپ اگر اپنے آسانی سے سمجھنا ہو تو کاف کو آدھا پڑھیں گے تو وہ لاک ہو جائے گا. اک. اسی طرح ات، ات. دوسرا جو 2 نقطوں والا ات، ات. تو یہ ہے اس کا انداز. آگے چلتے ہیں مزید اس کے بارے میں. کلکلا کی ادائیگی کی مشق. تو 5 حروف آپ کے سامنے ہیں اور ان کی 2 مثالیں آپ کے سامنے ہیں. میں ہر حرف کی 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے کسرہ کے ساتھ ہے ایک، ایک، ریک. آگے فتح کی مثال ہے تو پر کلکلا ست، ست. ہت، ہت. با کی مثال ہے کسرہ کے ساتھ اور دوسری فتح کے ساتھ اب، غب. اب غا بھی 6 ساؤنڈ ہے غب. جیم کی مثال ہے ایک فتح کے ساتھ ایک دمہ کے ساتھ اج، اج. رج، رج. آگے دال کی مثال ہے کسرہ اور فتح کے ساتھ جد، حد، جد، حد. تو یہ تھی کلکلا کی ادائیگی کی جو مثالیں 5 حروف کی. آگے مزید اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی شدت کے اعتبار سے کلکلا کی اقسام. اس میں 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم ہے سغرا. کلکلا کا حرف لفظ کے بیچ میں آ جائے اور وہ ساکن ہو یعنی اصلی سکون کی علامت کے ساتھ تو سغرا یعنی ہلکا کلکلا ادا ہوتا ہے. اس کے علاوہ نمبر 2 درمیانہ کلکلا. کلکلا کا حرف لفظ کے آخر میں آ جائے اور وہ متحرک ہو اور وقف کرتے وقت عارضی سکون کی علامت کے ساتھ درمیانہ کلکلا ادا ہوتا ہے. یعنی یہ ہلکے سے تھوڑا سا مزید اس کو جنبش زیادہ ہوتی ہے. تیسرا ہے کبرا کلکلا. کلکلا کا حرف لفظ کے آخر میں آ جائے اور وہ متحرک اور مشدد ہو یعنی اس پر کوئی علامت بھی ہو فتح کا ساتھ دمہ یا ترمین کی علامت ہو ساتھ تشدید ہو تو وقف کرتے وقت عارضی سکون کی علامت کے ساتھ کبرا یا مضبوط کلکلا ادا ہوتا ہے. تو اس کی بھی مثالیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگلے یہ دیکھیں سغرا یا ہلکا کلکلا الفاظ کے درمیان میں اصلی سکون کے ساتھ ایک رو، ایک رو. فوا ستنا، یہ دیکھیں نا درمیان میں ہے تو ستنا، فوا ستنا. اب، یہ بھی با درمیان میں ہے ابراہیم، ابراہیم. جیم بھی درمیان میں ہے اجروہ، اجروہ. آگے دال درمیان میں ہے یا جد کا، یا جد کا. تو اس مثال میں آیت بھی ہے ہمارے سامنے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. تو یہ ہم دیکھا کہ ہلکا کلکلا ہوا رزق، رزق سختی سے نہیں ہوا رزقناہم. تو یہ تھی سغرا یا ہلکا کلکلا کی مثالیں. اب آپ کے سامنے ہے درمیانہ وسطی یا درمیانہ کلکلا لفظ کے آخر پر اصلی یا عارضی سکون کی علامت کے ساتھ. گو کہ ان سب الفاظ میں پہلے لفظ میں دم ہے، پھر دمہ کی تنوین ہے، پھر دمہ کی تنوین ہے، پھر کسرہ کی تنوین ہے، پھر دمہ کی تنوین ہے. تو جب وقف پڑھیں گے تو 5 حروف میں وقف کے رول کے تحت سکون کی علامت آئے گی، جزم کی علامت آئے گی تو کلکلا ہوگا. وَالطَّارِقِ،
اس سے تھوڑا سا مزید ہوگا اس میں. محیط، ابواب، فروج، احد. اب اس کی مثال آیت میں سورہ اللحم میں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تو دیکھا آپ نے یہاں درمیانہ کلکلا ہوا، یعنی نہ بہت ہلکا تو نہ بہت سخت. آگے ہم جو تیسری قسم ہے کبرا کلکلا، اس کی مثالیں ہیں لفظ کے آخر پر تشدید اور عارضی سکون کی علامت کے ساتھ. یہاں کلکلا کی شدت دو مسلسل ساکن کلکلا حروف کی وجہ سے ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آخر پر فتح کی طرح ادائیگی نہ ہو. یعنی سختی ضرور ہوگی پہلے دو قسموں کے مقابلے میں، لیکن فتح کا نہ نظر آئے کہ فتح پڑی جا رہی ہے ساتھ. بالحق، بالحق، کیونکہ تشدید اور سکون یہ دونوں ہم نے ڈبل ٹائم لگے گا 2 سیکنڈ. بالحق، اشک، اشک، تب، تب، بالحج، بالحج، جد، جد. تو اس کی بھی ایک مثال ہے آیت میں تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب. اس سلائیڈ ختم سے پہلے آخر میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کریم صرف نظر سے پڑھتے ہیں، یعنی کہ آواز کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ تلاوت نہیں کرتے، تو آپ کی تلاوت کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تلاوت صحیح ہو تو بول کے تلاوت کریں. اکثر بعض دفعہ، یعنی اکثر نہیں بعض دفعہ بعض لوگ صرف دیکھ کے قرآن کو دیکھتے جاتے ہیں، دل میں اسے پڑھتے جاتے ہیں کہ ہم نے تلاوت کر لی. وہ تلاوت نہیں ہے. تلاوت میں آواز ہونی چاہیے، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی تلاوت دن بدن اس میں نکھرتا جائے گا. آگے پریکٹس ہے جو لائے ہوئے ہیں سارے کلکلا کی ادائیگی کی بشک سورہ البروج کی. تو مولانا صاحب اب سنیں گے. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ رفیع صاحب. کافی ڈیٹیل میں کلکلا کی آج ساری ہوگی ہے جی ایکسپلینیشن. تو اب جو پڑھنا چاہتے ہیں پلیز باری باری آ جائیں، ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے آج. تو بہت شکریہ، جزاکم اللہ. 5216 میں نے آپ کو انوائٹ کیا، پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ پہلی 2 لائنیں پڑھیں پلیز، ٹھیک ہے. تاوزن تسمیہ کے ساتھ. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج. بروج نہیں، بروج نہیں، بروج، بروج. دوبارہ پڑھیں پلیز. والسماء ذات البروج والیوم الموعود. یہ دوبارہ پڑھیں، یہاں سے جو 3 نشان نظر آ یہ دیکھیں. ہاں، یہ اس کو صحیح کریں. والیوم الموعود. نہیں، ماں نہیں، دیکھیں نا فتح والے حرف کے بعد واو پر جانا. میں تو حروف لین کی ادائیگی نرمی سے اس کو موعود. دوبارہ پڑھیں پلیز. جی وشاہد ومشہود. نہیں، آپ کی پہلے آواز نہیں، اس سے پہلی والی آیت پڑھیں، یہ والی. والیوم، ہاں جی، ہاں جی. والیوم الموعود. نہیں، موعود نہیں، بولے مؤ، بولے مؤ. موعود نہیں، موعود نہیں، موعود. بولے موعود. موعود.
مئو تھوڑا لمبا کریں نرمی سے. موعود. جی آواز نہیں آئی. ہلو میرا خیال ہے دیکھ لیں مولانا صاحب. آواز نہیں آ رہی بالکل. السلام علیکم. السلام. ہاں جی کون سی آیات تلاوت کرنی ہے؟ یہ والی کہی نا آپ کو وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. اعوذ اچھا باللہ ٹھیک ہے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی شروع صحیح. یہ شروع صحیح. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. ٹھیک. السلام علیکم. ٹھیک ہے. مولانا صاحب کی آواز نہیں آ رہی. مولانا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. جس کا مائک کھولا گیا وہ آگے یہ پڑھیں. السلام علیکم. آپ نے پڑھ لیا ہے؟ جی میں نے پڑھ لیا. میرا خیال ہے آگے پڑھیں. اگر جی کوئی اور کس کا مائک کھولا ہے مولانا صاحب نے؟ جی میرا مائک کھلا ہے. ٹھیک ہے آپ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے اذہم سے اذہم. جی کہاں سے؟ اذہم. اچھا یہاں سے. ٹھیک ہے ہاں جی. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منہم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ہم نے کلکلہ ٹھیک کیا لیکن جہاں پر بھی میم تھا نا اذہم وہاں بھی آواز تھوڑی سی لمبی ہوئی. پھر وہم وہاں بھی آواز لمبی ہوئی. یعنی ہم پہ میم ساکن پہ وہ بتایا تھا کہ ابھی بتائیں گے لیکن یہاں آواز لمبی نہیں کہیں بھی ہونی تھی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارا صاحب کی آواز نہیں آ رہی. کوئی اور مائک اور جس کا کھولے میں بتائیں کس کا کھلا ہے. السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ. جی اس سے ہمارا صاحب اگلی آتے ہیں یہی. جی یہ اگلی پڑھیں گی یہاں سے اللہ دی سے التوبۃ تسمیہ کے بعد. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ توبۃ ایک دفعہ اور پڑھیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں نا آ اور او میں تھوڑا سا کٹ آئے گا. آپ پڑھیں دوبارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. یہاں کلکلہ نہیں ہوا آخر پہ نا دال پر. واللہ علی کل شیء شہید.
یہ اب ٹھیک ہے، اگلی لائن. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. اچھا، یہ جو آپ نے جہاں سے لفظ شروع کی تھی، یہ لفظ کہاں گیا؟ نیچے کر آپ نہیں، انہوں نے جہاں اللہ دی شروع کی تھی یہاں سے، یہ سیکنڈ لاسٹ لائن ول عرص تک پڑھیں دوبارہ ذرا یہاں سے. إن الذين نہیں یہ سیکنڈ لاسٹ لائن، یعنی آخری سے اوپر والی لائن شروع کریں. الذي ہاں جی، الذي له ملك السماوات والأرض. ہاں جی، میں نے کہا جب تشدید ہونا تھوڑا سا سٹرائز دے کے الذی، یعنی اللہ دی فوری نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہم دیکھتے ہیں کس کا مائک کھولتے ہیں مولانا صاحب، تو پھر بتا دیں مجھے کیا کرنا ہے. کہاں سے پڑھنا؟ یہ اوپر لے دو ہے، یہ جی 3 لائن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد. یہ انا کے بعد جو یہ لفظ ہے نا جب اللہ تو وہاں کلکڑا نہیں ہوا، دھیان سے دوبارہ پڑھیں ذرا پلیز. إن بطش ربك لشديد. اس کے علاوہ کیونکہ یہ اوپر فکرہ آیت کافی لمبی تھی وقف تک، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ایک سانس میں، اگر ہمت نہیں ہے تو پڑھتے جائیں اور درمیان میں وہ ترتیل قائم نہیں رہتی. ہمیں چاہیے کہ درمیان میں کوئی مناسب جگہ دیکھ کے نا وہاں وقف پڑھ لیں. مثلا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری، یہاں وقف کیا جنات، نون مشدد پر 2 سیکنڈ گننا، تجری کلکلا، پھر دوبارہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار. تو چھوٹا پیس کریں گی جب آپ، تو پھر آواز میں تلاوت میں خوبصورتی پیدا ہوگی، غلطیوں کا امکان کم ہو جائے گا. اس لیے یہاں من پہ اخفا نہیں ہوا، تن پہ بھی اخفا نہیں ہوا تھا، جنہ پہ بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا تھا. تو چھوٹا پیس پڑھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن تلفظ صحیح ہو. باقی ماشاءاللہ کل ٹھیک کیا آپ نے، جو ایک تھا ٹھیک کر لیا. جزاک اللہ. جی آگے جس کا مائک کھلے وہ بتا دیں مجھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ابھی شیڈ میں لاتے ہیں وہ، میرا خیال ہے یہ یہاں سے انہو سے توبہ اور تسمیہ کے بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. جزاک اللہ، ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ بہترین. اس کے بعد دیکھتے ہیں کس کا مائک کھلتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آگے سے اچھا ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللذین کفروا فی تکذیب. یہاں پر جو کاف ہے نا، اس پر کلکلانا ہو، یہ جنبش نہ، جہاں جنبش نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں یہی لفظ بولیں، کیسے بولیں گے دوبارہ ذرا پلیز. کون سا آخری لفظ جو فی کے بعد تکذیب، تقریب نہیں، تقریب. دیکھیں تک کاف ہلانی، اگر کہیں
تقریب تو کاف ہل گیا، کلکلا ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. تقریب کیسے؟ تکذیب. دوبارہ پڑھ لیں اس کو، آیت کو. بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط. یہاں من وراء واو پر 2 سائڈ گننا ہوگا. من ورائہم کیونکہ 2 میم آ گئے نا، میم مشدد آ گئے میم ساکن کے بعد، تو یہاں بھی 2 سائڈ گننا کر کے ایک موسیقی ٹائپ آواز پیدا کر کے واللہ من ورائہم محیط. دوبارہ ٹرائی کریں پلیز. واللہ من ورائہم محیط. ہاں جی آگے چلیں. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. نہیں یہ دیکھیں یہ کرامت نہیں ہے. یہاں دیکھیں کیسے پڑھیں گے، اس ایک لفظ کو صرف بولیں، ایک لفظ کو محفوظ. اور اس کے علاوہ یہ فی کے بعد یہاں یہ دیکھیں حرف لین ہے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ لو نہیں لو ایسے اس نے لو جیسے ڈاؤن آتی نا، فی لو نہیں. دوبارہ پڑھیں شاید کو. فی لوح محفوظ. ہاں جی جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہاں جی اب کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، بلکہ 3-4 منٹ اوپر ہو گئے، تو ہم اختتامی دعا کے بعد اس کو کلاس کو ختم کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. آمین. جزاکم اللہ. احسن الجزا سب